खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं प्रोग्राम नूर सहर लेकर फिर आपके सामने हूँ। आज खुदावंद के कलाम में से इमसाल की किताब उसका 12 बाब और उसकी 13 आयत को देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि लबों की खताकारी में शरीर के लिए फंदा है, लेकिन सादक मुसीबत से बच निकलेगा। ये हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाले वाक़यात जिनको हम हर रोज़ फेस कर रहे होते हैं उनसे मुतल्लिक है। ये ज़ुबान, ये होंठ पूरे जिस्म में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होती है और हर वक्त जो चलती है वो हमारी ज़ुबान है। और ज़ुबान खुद से ऐसे कुछ नहीं कर सकती जब तक होंठ ना हिले। और ये लफ्ज़ लब होंठों के लिए है। हम खाते हैं फिर भी हम अपने मुंह को हिलाते हैं। जब हम बोल रहे होते हैं तो ज़ुबान और होंठों का कम्बिनेशन आपस में मिलता है तो हम बात कर रहे होते हैं। तो लिखा है कि लबों की खताकारी में शरीर के लिए फंदा है, कि ये जो लब हैं ये झूठ बोलते हैं, यही लब दगाबाजी की बातें करते हैं, यही लब ऐबजोई करते हैं, यही लब चोरखोरी करते हैं और यही लब झूठी गवाही देते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो जो सादक है उसके लब हर एक के लिए भलाई का सोचते हैं, अच्छी बातें बयान करते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं और दुआ में वक्त गुजारते हैं। और सादक के जो लब हैं वो खुदा के लिए होते हैं और जो शरीर के लब हैं वो शैतान के लिए होते हैं। वो शैतानी बातें करते हैं, वो शैतानी अमल करते हैं, सब कुछ जो कुछ शैतान उनसे करवाना चाहे वो करते हैं। जबकि सादक के लब हमेशा दुआ करते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं, भलाई की बातें करते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि लबों की खताकारी में शरीर के लिए फंदा है, कि ये जो खता करनी होती है लबों से, उस खता में आके जो शरीर है वो फंदे में फंसता है। लेकिन सादक मुसीबत से बच निकलेगा। कि जब मुसीबत भी होगी, अगर कोई मुसीबत आन भी पड़ेगी तो जो सादक है वो बच निकलेगा, वो उसमें से मुसीबत में से निकल आएगा। इसी तरह से इमसाल 18 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा हुआ है कि अहमक का मुँह उसकी हलाकत है, कि जो अहमक है, जो बेअकल है, जो जिसके जहन में खुदा का कलाम नहीं, खुदा की अंडरस्टैंडिंग नहीं और शैतानी लोगों के साथ बैठता है, शरीर के साथ बैठता है, उसका मुँह उसकी हलाकत है। अहमक का मुँह उसकी हलाकत है। उसकी वजह यह है कि कहीं पे भी अगर कोई वो कहीं पे भी बैठा हुआ है, अहमक कहीं पे बैठा हुआ है, तो उसे नहीं पता कि बात कैसे करनी है, कैसे बात करनी है। और वो ऊट पटांग बात करेगा, झूठ बोल देगा, दगाबाजी कर देगा, किसी की माँ के ख़िलाफ़, किसी की बहन के ख़िलाफ़, किसी के बुज़ुर्ग के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात कर देगा जिससे अगले को गुस्सा आएगा और वो उसे जान से मार सकता है। मुल्क के ख़िलाफ़, किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ ऐसी बात कर देगा जिससे उसकी जान को ख़तरा होगा। और इसलिए लिया कि अहमक का मुँह उसकी हलाकत है और उसके होंठ उसकी जान के लिए फंदा है। हम जानते हैं इस मुल्क में रहते हुए आज तक हमारे बहुत से ऐसे मुल्क में हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने तकरीरें की, जिसमें जिन लोगों के ख़िलाफ़ तकरीरें की, मुल्क के ख़िलाफ़ तकरीरें की। और वो तकरीर कहाँ से निकलती है? क्या कान बात कर रहा होता है या हमारा नाक या हमारी आँखें वो बयान कर रही होती हैं? हाँ, हवासे खमसा में
یہ ساری چیزیں ایک کچھ نہ کچھ بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ جو سونگنا ہے وہ ناک سونگ رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کی سمیل جو ہے اس میں مرچ ہے یا اس میں میٹھا ہے، اس میں خوشبو ہے اور سندل کی ہے، اس میں چنبیلی کی ہے، کون سی ہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، کان سن رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ آنکھیں بولتی ہیں، نہ ناک خطا کرتا ہے، نہ کان کوئی ایسی خطا کرتا ہے، وہ صرف وہ لیتے ہیں۔ آنکھوں کے اندر چیزیں جذب ہوتی ہیں، ناک اندر سے چیز کو باہر سے اندر کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جو کان ہوتے ہیں وہ بھی چیز کو سنتے اندر لے کے آتے ہیں لیکن اندر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ لیکن یہ ہمارے جو ہونٹ ہے، ہماری جو زبان ہے، یہ اندر سے چیزوں کو نکالتی ہے، اور اس کا کیا ہوا کام بڑے بڑے وزیر اعلیٰ، ہمارے صدر، بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ، ایسے افسر جو فوج میں بہت بڑے افسر تھے، شاید وہ فوج کا آخری جو ہے وہ مقام تھا، آخری رینک تھا، انہوں نے ایسی تقریریں کی اور وہ تقریریں ریکارڈ ہوئیں، اور اس ریکارڈ کو بیس بنا کے عدالت میں پیش کیا گیا، اور وہ لوگ جیل میں گئے، اور وہی باتیں ان کے لیے، ان کی جان کے لیے پھندہ بنی۔ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اور یہ یاد رکھیں کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ یہ مت سمجھے کہ وہ سمجھدار ہے۔ کلام مسیحیت میں ہوتے ہوئے میں مسیحیوں سے مخاطب ہوں کہ کبھی کوئی بات ایسی نہ کریں جو کسی کے مذہب کے خلاف ہو، یا ہمارے ملک کے خلاف ہو، یا کسی کے بھی خلاف ہو۔ ہمارے چاہے ہمارا پڑوسی ہے، پڑوسی کے تو حقوق ہی بہت ہیں، پڑوسی کے بارے میں تو جو لکھ دیا گیا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھ، وہ تو کام ہی بڑا اعلیٰ درجے کا، اس کا مقام ہی بڑا ہے پڑوسی کا۔ اس سے ہٹ کے کسی بندے کی دل آزاری نہ کریں، کسی کے بارے میں غلط نہ بولیں، نہ کسی سیاست کے بارے میں، نہ کسی مذہب کے بارے میں۔ ہمیں اپنا کلام اگر اس کو جان سکیں اور اس کے اوپر ہم زندگی گزار سکیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کو نشانہ بنائیں، کسی کے بارے میں باتیں کریں، کسی کے مذہب کو، کسی کی سیاست کو، کسی کی سیاسی جماعت کو نکتہ چینی کریں، اس کے نقص نکالیں اور اس کے بارے میں باتیں کریں۔ یہ وہ کرتا ہے جو احمق ہے، جو شریر ہے، کیونکہ میں نہیں، خدا کا کلام امثال کی کتاب اس کا 18 باب اور اس کی 7ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ احمق کا منہ اس کی ہلاکت ہے۔ جو پکڑا جاتا ہے وہ چاہے جتنا بڑا لیڈر ہو، وہ چاہے جتنا زیادہ پڑھا ہو، لیکن وہ چاہے جتنا بڑا افسر ہو، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا افسر ہو، اگر وہ اپنے منہ کی باتوں میں پکڑا گیا تو یہ سمجھیں وہ احمق ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے احمق کا منہ اس کی ہلاکت ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے اس کا منہ ایسی بات نہیں کہتا۔ اور آپ جانتے ہیں جو خاموش رہا وہ ملک کا دوسری بار صدر بنا، اور جس نے باتیں کی وہ شاید پہلی بار ہی ایک ہی اپنی 5 سالہ بھی نہیں کم جو ہے اپنی ٹرم پوری کر کے تو وہ جیل میں چلا گیا، صرف منہ کی وجہ سے۔ مسیحی عقیدے کے مطابق امثال کی کتاب اس کا 18 باب 7 آیت کہتی ہے کہ احمق کا منہ اس کی ہلاکت ہے۔ وہ عقل مند نہیں، وہ احمق ہے جو اپنے منہ کی باتوں کی وجہ سے ہلاک ہو، اور اس کے ہونٹ اس کی جان کے لیے پھندہ ہیں، اور یہی ہونٹ، اس کے ہونٹ جو ہیں وہ اس کی جان کے لیے پھندہ بن جاتے ہیں۔ وہ باتیں جو اس نے کی ہوتی ہیں وہ اسے تختہ دار تک پہنچاتی ہیں اور اسے قتل کیا جاتا ہے۔ یہ اتنے 1000 سال پہلے سلیمان بادشاہ نے یہ بات کہہ دی، جس کو پریکٹیکلی ہم نے اس 2020 21 22 23 24 اور نہ جانے کب تک ہم نے
ان ساری باتوں کو دیکھنا ہے، اور جب یہ ہم پڑھتے ہیں اور یہ چیزیں ہمارے مشاہدے سے گزرتی ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی خدا کا کلام سچا ہے، اور کلام میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اٹل ہیں، اور وہ باتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہم بے عقل اور نا سمجھ ہیں جو اس کو سمجھ نہیں سکتے اور اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم خدا کی باتوں کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو یقین کریں خدا اس جہان میں بھی اور اپنے پاس اپنی بادشاہی میں، اس جہان میں بھی وہ ہمیں دونوں جہانوں میں سرفراز کرے، ہمیں خوش رکھے، ہمیں اپنے پاس بٹھائے اور ہمیں ہمیشہ پیار کرے۔ لیکن ہم اس چیز کو کبھی نہیں مانتے جس کی اس نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا مجھ سے مانگو، اور وہ ہے دانائی، وہ ہے حکمت، اور ہم احمقانہ باتیں کرتے اور احمقوں کے ساتھ بیٹھتے، احمقوں کی باتیں سنتے، احمقانہ کہانیاں، من گھڑت کہانیاں سنتے ہیں، جبکہ سب سے عظیم خدا کا زندہ کلام ہمارے پاس ہے۔ ہم اس کو سنیں تو ہم برکت پائیں گے، اور برکت پر برکت پائیں گے، اور کبھی نا سمجھ احمقوں والی کبھی بات نہیں کریں گے۔ اب پچھلے دنوں کا ایک واقعہ ہے کہ دو خادمین آپس میں ان کی لڑائی ہوئی، اور ایک خادم دوسرے کو جانور سے تشبیہ دے رہا تھا، اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس کے بارے میں کہی جا رہی تھیں، اور یہ خادمانہ رویہ نہیں۔ وہ جو بھی ہیں، وہ جو بھی تھے، جو سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں نہیں، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہیں پہ بھی نیٹ پہ کس طرح سے پادریوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور کیا وہ کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو احمق اور پتہ نہیں کون سے کس جانور کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ خدایا آپ سب کو یہ توفیق دیں کہ آپ سب، ہم اپنے خداوند سے حکمت اور دانائی مانگیں، اس سے یہ کہیں کہ ہمیں تو اپنی جناب سے حکمت اور دانائی دے، اور احمق ذہن کو، احمقانہ حرکتوں کو، احمقانہ علم کو ہمارے ذہنوں سے نکال، اور ہمارے لبوں پہ اپنے پاک فرشتوں کا پہرا بٹھا، تاکہ ہم جو بات کریں وہ تیرے کلام کی کریں، ہم سچائی کی بات کریں، ہم رہنمائی کی بات کریں، ہم لوگوں کی اصلاح کر سکیں، اور تیرے کلام جو پاک اور مقدس کلام ہے ہم اس کو پڑھ سکیں، نہ کہ ہم احمقانہ باتوں پر غور کریں اور احمق لوگوں کے پیچھے لگیں جن کے لیے خدا نے پھندہ اور موت مقرر کی ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔